मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन टीवी फॉर यू, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरकज़ी जामिया मस्जिद रियाजुल जन्ना मरकज़ मिनहाजुल कुरान थीवा से क़ारी मकबूल अहमद नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। टीवी फॉर यू के प्रोग्राम रोशनी के अंदर आज जो उन्वान लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरी तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर ये मौजू आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाएँ ताकि लोग जो है वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीनुर रऊफ़िर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा तया वासिअल करमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में हदिया दुरूदो सलाम अर्ज़ करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान मजीद समझने, इस पर अमल करने की अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात गिरामी क़दर, आज पहली मर्तबा टीवी फॉर यू के प्रोग्राम रोशनी के अंदर मुझे सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोलने का मौका मिल रहा है। टीवी फॉर यू के मालिक अलहाज मोहम्मद बशीर शाद साहिब, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत व तंदरुस्ती अता फ़रमाए और अल्लाह ताला जो चैनल पूरी दुनिया में जो लोग इसे देख रहे हैं इसमें मज़ीद तरक्की और उरूज अता फ़रमाए। मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद से एक आयत मुबारका पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमातुल हक़ जारी फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक नबी अकरम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। और याद रहे कि हजूर सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی ہر مسلمان پر واجب و لازم ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہر سنت اور ادا کی اتباع اور پیروی کو اپنی زندگی کے ہر دم قدم اپنے لیے لازم الایمان اور واجب العمل سمجھتے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب بھی کسی ہستی یا شخصیت سے متاثر ہو کر کوئی آدمی اس کا گرویدہ مطیع یا شیدا ہو جاتا ہے تو اس کی بنیادی طور پر کوئی وجوہات ہوا کرتی ہیں۔ کوئی کسی کے اخلاق کو دیکھ کر اس کا شیدا ہو جاتا ہے، کوئی کسی کی سیرت کا مطالعہ کر کے اس کا شیدا ہو جاتا ہے، کوئی کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس کا شیدا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تمام تر چیزیں، اخلاق، حسن و جمال، سیرت، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اگر کوئی بندہ کسی کی ایک ادا کو دیکھ کر اس کے اوپر مطیع یا شیدا ہو جاتا ہے تو یہ ساری کی ساری خوبیاں جو ہیں وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ اس جہت سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کو پیش نظر رکھا جائے تو آپ نبوت و رسالت کے سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر دکھائی دیتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں گے تو حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق پر جو فائز ذات ہے وہ بھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جن کے اخلاق کے عظیم ہونے کی گواہی جو ہے وہ بھی خود رب کائنات نے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم و شان خلق پر قائم ہیں، یعنی آپ سب سے اونچے اخلاق کے مالک ہیں۔ سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوچھا گیا، اور نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں ام المومنین سے پوچھا گیا کہ حضور کی سیرت کے بارے میں بتاؤ، نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں بتاؤ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، کہا کہ سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی تو ہے۔ ارے سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق ہی تو ہے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے تو یقیناً ہمیں قرآن مجید کا سہارا لینا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان، حضور کی رفعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور بلندی کو سمجھنا پڑے گا، قرآن مجید پڑھنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور کہیں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، رب ذوالجلال فرماتا ہے مومنو میں نے تم پر بڑا احسان کیا، تمہارے درمیان اپنا رسول معبوس فرمایا۔ اگر انسان کسی سے والہانہ اور بے ساختہ محبت و عشق کرنے لگ جاتا ہے، اس کے حسن و جمال اور پیکرے دل ربا کو دیکھ کر بندہ بے ساختہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس پہلو یا اس زاویہ نگاہ کے مطابق سراپائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالی جائے تو یہاں پر حسن و جمال کی تمام تر رعنائیاں اور خوبصورتی کے تمام تر معیار
حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار نظر آتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سراپائے حسن کی یوں تعریف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی بھی میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء، یا رسول اللہ آپ کو اللہ رب العزت نے ہر عیب و نقص سے پاک کیا ہے، اور آپ عیب و نقص سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، اور آپ ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسا حسین و جمیل ہونا چاہیے تھے۔ حضرات گرامی قدر، ہم لوگ سمجھتے ہیں کامیابی دنیا کمالی اور اولاد اللہ تعالیٰ نے دی، مکان دیا، کوٹھی کار، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن یاد رہے کامیابی کس بات میں ہے۔ قرآن مجید پڑھیں اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں، حضور کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں۔ ایک حدیث میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علموا اولادکم ثلاث خصال، حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کے جاؤ۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ حضور نے فرمایا حب نبیکم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری محبت اپنی اولاد کے سینے کے اندر داخل کر کے جاؤ۔ ہم نے اولاد کو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر داخلہ لے کے دے دیا، ہم نے اولاد کو قانون سکھا دیے، ہم نے اولاد کو جو رہنے کے لیے مکان وہ دے دیے، لیکن اگر نہیں دیا تو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دی۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کے جاؤ۔ پہلی چیز حضور نے فرمایا حب نبیکم، فرمایا میری محبت اپنی اولاد کے سینے کے اندر داخل کر کے جاؤ، اور دوسرے مقام پر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حب اہل بیتی، سرکار نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کے سینے کے اندر داخل کر کے جاؤ، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ قرآن مجید پڑھنا اپنی اولاد کو سکھا کے جاؤ۔ جب حضور کی محبت ہمارے سینے میں ہوگی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت ہمارے سینے کے اندر ہوگی تو قرآن مجید پڑھنا ہم سیکھ جائیں گے، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ہمیں حضور کی شان، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ چلے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مناظرہ کرنے کے لیے آئے تو جب مسجد کے صحن میں وہ گئے تو کیا دیکھا؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کو جو ہے وہ خلق عظیم کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے، اخلاق کے بارے میں، اخلاق حسنہ کے بارے میں، سیرت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ تو عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں میں 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہا، اور کہتے ہیں 10 سالوں کے اندر کوئی ایسا لمحہ بھی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یا مجھے جھڑکی دی ہو۔ اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں تو یقیناً تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کے جو ہے وہ پتے بتائے، کامیابی کس کے اندر ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما النجات، حضور یہ بتائیں کامیابی کس میں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبی بات نہیں فرمائی، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی تقریر نہیں فرمائے، 2 لفظوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کو ختم کیا۔ سرکار نے فرمایا املک علیک لسانک،
فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو تو کامیاب ہو جائے گا، یعنی اپنی زبان سے فحش گفتگو نہ کرو، اپنی زبان سے اچھے گفتگو کرو، اچھا اخلاق جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ پہلی بات فرمائی۔ فرمایا عملی کا علیہ کا لسانے کا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَبْكِي عَلَىٰ خَطِيَّتَكَ کا، فرمایا اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور تیسرے مقام پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، جتنی دیر ہو سکے اپنے گھر میں رہا کرو۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اسلام میں ایسی بات بتا جائیں کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو میرے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا جب کلمہ پڑھ لیا اس کے اوپر ڈٹ جانا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائیں۔ سرکار کی حدیث شریف کا مطالعہ کریں، قرآن مجید پڑھیں تو یقیناً ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پتہ چلے گا۔ صحابہ اکرام حضور کے خلق عظیم کو دیکھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت پاک کو دیکھتے، حضور کے حسن و جمال کو دیکھتے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، کہنے لگے کہ اے محمد خدا کی قسم، پہلے یعنی ایمان لانے کا پہلے واقعہ بیان کرتے ہیں، پہلے میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا، لیکن ایمان لانے کے بعد فرمایا اب حالت یہ ہے کہ میرے نزدیک آپ کا چہرہ تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایمان لانے سے پہلے میری حالت یہ تھی کہ میرے نزدیک آپ کا دین جو ہے وہ مجھے برا لگتا تھا، مبغوض تھا، لیکن اب حالت یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد مجھے اگر کوئی دین اچھا لگا ہے تو سب دینوں میں جو اعلیٰ دین ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین مجھے محبوب ہے۔ ایمان لانے سے پہلے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ، ایمان لانے سے پہلے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا شہر تمام شہروں سے مبغوض تھا، برا لگتا تھا، لیکن حضور یا رسول اللہ میں جب ایمان لایا ہوں تو آپ کا شہر مجھے تمام شہروں سے جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں منزہ ان شریک فی محاسن ہی، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبیوں میں ایسے یکتا ہیں، اس معاملہ میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی، کیونکہ ان میں جو حسن کا جوہر ہے وہ قابل تقسیم ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں، حضور کی اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو یقیناً ہمیں حضور کے اخلاق کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹی وی چینل کے جو آنر ہیں، جو مالک ہیں، جناب الحاج محمد بشیر شاد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کے اس چینل کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ ٹی وی فار یو کے پروگرام روشنی کے اندر مجھے آج کوئی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اگر میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل گئے ہوں تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے ادارے ہیں مرکز منہاج القرآن، اللہ تعالیٰ انہیں مزید عروج اور ترقی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔